खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और लातब्दील नाम में नाज़रीन एक बार फिर मैं शहाना सिस्टर सायरा समीना के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह नाज़रीन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी गुज़िश्ता प्रोग्राम्स की डिटेल के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देना ज़रूरी है ताकि जो हमारे नए देखने वाले नाज़रीन हैं उन्हें पता चले कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में जो टॉपिक डिस्कस किया वो आखिर थे क्या। हमने बात की नाज़रीन ख़ानदान की खुशी के बारे में कि खुशी ख़ानदान में किन किन वजूहात से आती हैं, किन किन बातों से खुशी आती है और वो कौन से ऐसे काम हैं जिससे आप खुशी महसूस करते हैं और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग होती है, खूबसूरत होती है और सेहतमंद होती है। उसके बाद नाज़रीन हमने बात की उसूलों की, कौन से ऐसे उसूल अपनाए जाएं जिससे आपकी ख़ानदान में बेहतरी आए, जिससे आपके ख़ानदान में सेहतमंद ज़िंदगी डेवलप होना शुरू हो, और ऐसे कौन से उसूल हैं जिन्हें हमने ख्वाह अपनाए हुए हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत से रिश्ते हमसे दूर हो रहे हैं। इस पर भी हमने बातचीत की और कोशिश की कि हम वो बातों को डिस्कस करें जो आजकल हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदानों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजूहात बन रही हैं। इसके बाद नाज़रीन हमने बात की तारीफ़ की। तारीफ किसकी करनी चाहिए? पहले हमने नाज़रीन बात की उस खुदाए वाहिद, उस जुलजलाल हस्ती की जो हर तरह की तारीफ के, तमजीद के और सजदों के लायक है। उसके बाद हमने ख़ानदानी तौर पर तारीफ की बातचीत की कि तारीफ किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, आखिर इसकी वजह क्या है, क्या इसके नुकसानात भी हो सकते हैं या सिर्फ फ़ायदे ही हैं, इस पर हमने बातचीत की। और अगर तारीफ एक्स्ट्रा की जाए तो भी उससे क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर सिस्टर सायरा समीना ने बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की और बहुत कुछ हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की आपके साथ शेयर करने की। आज भी नाज़रीन जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है तो ख़ानदान के ही हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे इज़्ज़त की। आए सीखते हैं सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर। शुक्रिया शाहाना, मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। सिस्टर मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो इज्जत के बारे में जरूर बताएं कि इसके लफ्जी मायने क्या है, इसका मफहूम क्या है। इज्जत के लफ्जी मायने हैं आबरू, बुजुर्गी, बढ़ाई, शान और अजमत। और ये वो अल्फाज हैं जिनको बोलते हुए या जिनको अदा करते हुए या जिनको पढ़ते हुए ही हमारी जिंदगी में और हमारे सामने इज्जत का पहलू जो है ना वाज़ेह होता है। मैं यहाँ पर सॉरी फिर एक बार आपको रोकने की जिसारत कर रही हूँ। यहाँ पर नाज़रीन मैं ज़रूर इसके जो उलट अल्फाज है यानी इज्जत के जो उलट है जिल्लत, इसके बारे में ज़रूर थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहूँगी सिस्टर आपके साथ भी कि जो लोग इज्जत पाना चाहते हैं तो ज़रूर है कि वो उसमें बढ़े। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के काम कर जाते हैं, इस तरह की अपने एक्शन से, अपनी गुफ्तगू से इस तरह की बातचीत कर जाते हैं कि वो सिर्फ रुसवाई या ज़िल्लत या उनको बुरे अल्फाजों में याद रखा जाता है। आगे प्रोग्राम में हम ज़रूर इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि जो लोग चाहते हैं कि वो इज़्ज़त पाएँ, तो खुदा के कलाम में एक आयत बहुत ही खूबसूरत है कि सरफराजी जो है वो खुदावंद की तरफ से है। अगर आप चाहते हैं इज्जत पाना तो वो काम जो आप चाहते हैं आपके साथ किया जाए, अगर आप चाहते हैं आपको इज्जत दी जाए, आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपको रिगार्ड किया जाए, आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाए, तो पहले आपको वो करना पड़ेगा जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगी सिस्टर कि मैं अगला सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी कि इज्जत का मालिक कौन है। जैसे कि इसके मायने मैंने आपको बताए कि इसके मायने हैं बुजुर्गी, बढ़ाई, शान और अजमत। अगर हम बगौर देखें और इस पर सोचें तो एक ही हस्ती के लिए आते हैं और वो हस्ती है खुदाए कद्दूस, जो दुनिया का खालिक, मालिक, परवरदिगार, अजीम, कादिर, मुहीब, जलाली है। वो ही इस लायक है कि उसकी इज्जत की जाए। बेशक बेशक। अगर इसके लिए आप एक हवाला देख लें तो ये बात और वाज़ेह हो जाएगी। खुदा जो इज्जत का मालिक है, किस किस बात में हम उसकी इज्जत करें और वो कौन कौन सी अहम बातें हैं जिससे हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर खरूज 34 बाब की या 5वीं आयत से पढ़िए। खुदा के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकूंगी। जी जी। ये वो वक्त है जब मूसा जो है ना
وہ 10 احکام کی 2 لوئیں خدا کے پاس لے کے جاتا ہے اور خدا اس کے اوپر تحریر کرتا ہے. تو جب وہ لے کے جا رہا تھا تو اس وقت کا یہ ذکر ہے. اب آپ آگے پڑھیے. اور خداون اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداون خداون خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. تھوڑا پھر رکیں گے. اچھا یہاں پر دیکھیے خدا کی صفات بیان کی گئی ہیں. خداوند خداوند خدائے رحیم، اس کے رحم کی بات ہو رہی ہے. پھر بات ہو رہی ہے وہ مہربان ہے. پھر یہاں پر آگے بات ہو رہی قہر کرنے میں دھیما ہے، اور شفقت میں اس کی شفقت کی بات ہو رہی ہے، اس کی وفا کی بات ہو رہی ہے، اور ہزاروں پر وہ کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. یہ خدا کی صفات ہیں، یہ خدا کی شان ہے، یہ خدا کی عظمت ہے کہ وہ رحیم اور کریم ہے، اور وہ شفیق ہے، اور وہ وفادار ہے، اور وہ اپنا فضل سب پر کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خطاؤں کا بخشنے والا بھی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے وہ مجرم کو کبھی بری نہیں کرتا، اس کے گناہ کی اس کو ضرور سزا ملتی ہے. بلکہ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو سزا نہیں ملتی تو اس کے پوتے اور نواسوں کو، اس کے پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک سزا ملتی ہے. موسیٰ جو ہے وہ لوہیں لے کے جا رہا تھا اور یہ خدا کی صفات بیان ہو رہی تھی. تو اس کے بعد موسیٰ کا کیا ریئیکشن تھا وہ آپ پڑھیے. 8ویں آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا. یہ ہے عزت کرنا. جب یہ اعلان ہو رہا تھا کہ وہ رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے، مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا، تو پھر موسیٰ نے خدا کو کیسے عزت دی کہ اس نے اپنا سر جھکا دیا اور خدا کے آگے سرنگو ہو گیا. اس کو کیا کر لیا؟ سجدہ کرنا. تو خدا کی عزت کرنا، خدا کو سجدہ پسند ہے بے شک، اور وہ ہے ہی سجدہ کے لائق. ایسے ہی تو اگر ہم اس کو اپنا زمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر، زمین پر سر نگو ہو کر ان کی صفات کے لیے، اس کی بڑھائی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، تو یہ ہے خدا کی عزت. اور خدا جو ہے وہ عزت کا مالک ہے. ایک تو یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ خالق اور مالک ہے. اس کی شان کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اگر ہم سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، جانور، پرندے سب دیکھیں تو یہ بھی اس خدا ان کے بنانے کی وجہ سے بھی اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے. بے شک. پھر وہ مالک ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اس لیے اس کی عزت کی جائے. پھر وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے نہ کوئی اس کا شروع ہے اور نہ کوئی اس کا آخر ہے. وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. کب سے شروع ہوا اور کب تک ہے یہ انسان اس کو جان نہیں سکتا، کیونکہ انسان مخلوق ہے اور خدا خالق اور مالک ہے. سو ہم مخلوق ہوتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی تعظیم کریں، ہم اس کی بڑھائی کریں، ہم اس کو جلال دیں، ہم اس کے نام کی بڑھائی کریں. پھر سب سے بڑھ کر خدا نے کیا کیا جب انسان نے گناہ کر لیا اور آدم اور حوا نے خدا کا حکم نہیں مانا اور خدا کی اور انسان کی جدائی ہو گئی اور ایک بڑی دیوار بیچ میں آ گئی. تو پھر خدا کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ وہ سدا انسان سے جو ہے وہ ناراضی رہے یا اس کا تعلق نہ ہو. تعلق کو بحال کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا. اور یوحنا کی انجیل 3:16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس وجہ سے بھی ہمیں خدا کی عزت کرنی ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں خدا کی کو عظمت دینی ہے، خدا کو جلال دینا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے، کل جہان کے لیے دے دیا. اپنے دل کو اس نے وسیع کیا، اپنے دل کو بڑا کیا، اپنی گود کو خالی کیا. تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، اپنا سر اس کے آگے جھکائیں، اس کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں. پھر اگر آگے دیکھیں تو یرمیہ نبی جو ہے، اس یرمیہ کی کتاب کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند سچا خدا ہے. آمین. اس کی سچائی کی وجہ سے ہم اس کو کیا کریں، اس کی عزت کریں. بالکل. کیونکہ وہ
سچا خدا ہے اور سچائی کا منبع ہے, سچائی اسی میں سے نکلتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. پھر یرمیہ یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ خدا ہے. اگر ہم دیکھیں دنیا کے تمام معبود جو ہے نا وہ محض بت ہیں, بالکل ہے نا, وہ سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, بولتے نہیں, کام نہیں کرتے, لیکن ہمارا زندہ خدا ہے. بے شک. تو اس کے زندہ ہونے کے لیے, اس کے ابدی ہونے کے لیے بھی ہمیں اس کی کیا کرنی, عزت کرنی ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے. بے شک. اور پھر اگر اسی یرمیہ میں ہم دیکھیں 10:10 میں, تو آگے کہتا ہے وہ ابدی بادشاہ ہے. آمین. وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. نہ صرف انسان بلکہ چرند اور پرند. آپ نے صبح سویرے دیکھا ہوگا چڑیاں بھی اس کی عزت کرتی ہیں, اس کی تعظیم کرتی ہیں. اور اگر آپ پودوں کو دیکھیں وہ بھی, اگر آپ فضا کو دیکھیں تو وہ بھی. تو پھر جب اگر خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزیں اس کی عزت اور تعظیم کر رہی ہیں, تو پھر انسان پہ تو لازم ہے کہ وہ خدا کی عزت کرے, اس کی تعظیم کرے اور اس کی تمجید کریں. یہاں پر سوری چاہ رہی ہوں کہ میں بھی کچھ کہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح ہم نے خوشی پہ پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے یہی باتیں ڈسکس کی تھی کہ خوشی جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہنے میں, خدا کی تعظیم کرنے میں, اس کی, کیونکہ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں یا جو خدا کو جان گئے ہیں, خدا کی قدوسیت میں بڑھ رہے ہیں, جو خدا کی محبت میں, اس کے عرفان میں بڑھ رہے ہیں, اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں, تو ان کی خوشی خدا کی قربت میں ہوتی ہے. وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ تو سنیاسی ہو گئے, یہ تو جو ہے ملنگ ہو گئے, یا یہ جو ہے بالکل ہی دنیا میں رہ کر بالکل دنیا میں رہ کر ہمیں اس کی عزت. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ دنیا میں آئے, انہوں نے 30 سال جو ہے پہلے دنیا داری کی, اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو, اس کے بعد انہوں نے خدمت کی, اور ایسی خدمت کی کہ وہ ابد تک ہمیشہ یاد رکھی جائے گی, کیونکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور خدا کے داہنی ہاتھ بیٹھے ہم جیسے لوگوں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات کے لیے. اور جس طرح میں ابھی بات کر رہی تھی خدا کی, پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا اصول, وہ اصول جو خدا نے ہمارے بہتری کے لیے بنائے, بالکل ایسے اصول جس پر چل کر ہم ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی جسمانی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں. بے شک, بہت بہترین میں کہوں گی کر سکتے ہیں. یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم خدا کی عزت کریں, خدا سے پیار کریں, یا خدا کے اصولوں پر چلیں. اب میں چاہوں گی آپ کنٹینیو کریں. بالکل. اچھا, جیسے ہم نے اس کے معنوں میں دیکھا کہ بزرگ ہے نا, بزرگی, عزت کا مطلب ہے بزرگی اور بڑھائی. تو نہمیہ کی اگر ہم کتاب پڑھیں تو نہمیہ کی کتاب میں نہمیہ کہتا ہے خدا بزرگ ہے نا, اور بزرگ خدا کی ہمیں تعظیم کرنی ہے, بالکل ہے نا. اور پھر آگے وہ کہتا ہے وہ قادر اور محیب ہے. پھر اور آگے وہ لکھا ہے, آگے وہ کہتا ہے کہ وہ عہد کرتا ہے, اور اپنے عہد میں اور اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. اس کے وعدے سب ہاں کے ساتھ ہیں اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. تو میں کہتی ہوں ایک بات نہیں, لاکھوں باتیں. میں بھی یہی ورڈ میرے ذہن میں تھا کہ اگر ہم خدا کی شان کے بارے میں بات کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ زندگی کم ہے. بالکل بالکل, اور چاہے جتنا بڑا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے. ہم نے اس کو مختلف نام دے دیے, ہم نے مختلف عقائد کے, مختلف مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں, مگر خدا ایک ہی ہے, اور اس کی محبت بھی سب کے ساتھ بالکل سیم ہے. اور وہی کلام میں لکھا ہے کہ نیک اور بدوں پر اس کا سورج ایک جیسا ہی چمکتا ہے. اس کی جب برسات ہوتی ہے, جب بارش ہوتی ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتی یہ گناہ گار ہے یا یہ جو ہے ایماندار ہے, سب پر یکساں, اور وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے, سب کو کھانے کو سب کو دیتا ہے. یہ میں کہتی ہوں بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو ہم سے اسی طرح پیار کرتا ہے جس طرح وہ ایک ایماندار اور وفادار انسان سے پیار کرتا ہے. ہم روز کوئی نہ کوئی خطا کرتے ہیں, مگر وہ اتنا ہی رحم دل, اتنا غنی, اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمیں گلے لگاتا ہے, اور وہ کبھی ہمیں یاد بھی نہیں کراتا کہ ہم اتنے خطا کار تھے یا ہم نے اس طرح کی کوتاہیاں کی ہیں. مطلب اس کی ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے نا سسٹر, میں سمجھتی ہوں بالکل بالکل. اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم پوری زندگی بھی ہو جائے تو ہم اس کی اچھائی کی, اس کے بڑے پن کی, اس کے قادر مطلق خدا کی ہم بیان نہیں کر سکتے, تب بھی نہیں بیان کر سکتے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم کیا کریں, ہم اس کے وسیلہ سے ہمارا ملاپ باپ سے ہو جائے. بالکل. سو یسوع مسیح نے فلپیوں میں لکھا, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا نا, اور انسانی شکل اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا,
और फिर उसने यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और यीशु मसीह ने भी बाप की पूरी मर्जी को पूरा किया। और जब उसने बाप की मर्जी पूरी कर दी, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने जा बैठा। फिर अगर आप फिर एक आयत अगर मेरे लिए पढ़ें जी जी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मुकाशवा अगर उसका हम 5वां बाब देखें, अगर 9वीं आयत उसकी आप पढ़ें, 5वें बाब खुदा की के 9वीं कलाम आयत। में बाइबल की आखिरी किताब मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। शुक्रिया। आमीन। देखिए लिखा है कि वो इस लायक है, वो इस लायक है कि उसकी क्या की जाए, इज्जत की जाए। क्यों क्यों वो इस लायक है कि उसकी इज्जत की जाए? क्योंकि उसने ज़बा होकर सलीब पर जो उसने अपनी कुर्बानी दी है, उसका जो लहू बहाया गया है, सलीब पर जो उसने कफारा दिया है, सलीब पर जो उसने मेरे और आपके और कुल जहां के गुनाह, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक मजहब उम्मत कबीले के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए, कायनात के लिए, सब के लिए, जहां के हर फर्द के लिए उसने अपनी जान सलीब पर दी। हमारी खताओं को, हमारे कसूरों को, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और लिखा है कि हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम के वास्ते उसने अपनी जान दी। तो फिर इस वजह से वो इस लायक बन गया कि उसकी क्या की जाए, इज्जत की जाए, उसकी ताजीम की जाए और उसकी तारीफ की जाए, न सिर्फ इस जहान में बल्कि आसमान पर भी हो रही है और हमेशा होती रहेगी। और हम भी जब आसमान पे जाएंगे, इस बदन से हम कूच करेंगे और हम आसमान पे जाएंगे, तो हम भी बर्रे की तारीफ, ताजीम और तमजीद करेंगे। अगर इसके लिए आप इसकी 11वीं आयत से पढ़ लें तो और वाजिया हो जाएगा। हाँ जी, खुदा के कलाम में लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। जी हाँ, देखिए आमीन। और ये तमाम आसमानी मखलूक, कुरुबीन और सराफीन, चारों जानदार सब बर्रे के आगे क्या करते हैं कि उसकी तारीफ करते हैं। और किस वजह से कि ज़बा हुआ, किस वजह से कि उसने अपनी जान दी। और फिर वो बर्रे को कहते हैं दौलत, कुदरत, हिकमत, अजमत, इज्जत, तमजीद के लायक है, ज़बा होने के बाइस। और फिर आगे भी आप इसको पढ़िए। हाँ जी, आगे 13वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की, देखिए सब हर एक लिखा, आसमान के ऊपर भी, जमीन पर भी, और जमीन के नीचे और समुंदर की भी सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन 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 आमीन। अब देखिए आसमान पर जो तख्त पर बैठा है खुदा बाप, और बर्रा जो उसके दाने हाथ बैठा है, उसकी इस कुर्बानी की वजह से, उसकी इस बड़े, मैं तो कहूंगी एहसान है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, एहसान है। और तमाम आसमानी मखलूक, जमीनी मखलूक, जमीन के अंदर और समुंदर की मखलूक तारीफ करती है, हम्द करती है, सना करती है, सताइश करती है, ताजीम करती है और उसको जलाल देती है, उसको इज्जत देती है, उसकी ताजीम करती है। यहाँ पर ना मुझे एक गीत याद आ रहा है, और वो गीत बहुत अच्छा है और इसको मेरे बिनोई ने बनाया और इन्हीं आयतों को लेकर, और बड़ी खूबसूरत गीत है और मैं आपको थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी आपके सामने। है, आए खुदा के बर्रे पाक, तारीफ के लायक है तू। आए खुदा के बर्रे पाक, इज्जत के लायक है तू, तारीफ के लायक है तू, इज्जत के लायक है तू, तारीफ के लायक है तू, इज्जत के लायक है तू। आए खुदा
کہ بر پاک تمجید کے لائق ہے تو. آمین. آج اس پروگرام کا فارمیٹ ہی چینج ہو گیا ہے اور یہ کوئی پلان نہیں تھا ناظرین، یہ صرف خدا کی حمد کے لیے، خدا کی عزت کے لیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو خاندان کے سربراہ ہیں یا وہ بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی جو اپنی پوری لائف اپنے خاندان کے لیے دے دیتے ہیں تو ان کا ریگارڈ جب تک کہ ان خاندان کے افراد حیات ہیں تب تک ان کی ریگارڈ کیا جاتا ہے اور مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو اس نے کس طرح پورے گھر کو مینیج کیا. لوگ یاد کرتے ہیں وہی مطلب جب وہ چلے جاتے ہیں جب تک ان کے خاندان کے دوسرے افراد ہیں مثال دی جاتی ہے، انہیں کوشش کی جاتی ہے ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ان کے سیکریفائسز کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ ان کی جو خصوصیات ہیں اسے اڈاپٹ کریں. تو میں کہتی ہوں جو سب سے بڑی عظیم ہستی خدائے ذوالجلال رب الفاج لشکروں کا خدا میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے اتنی عظیم قربانی جو کہ اب کبھی ہو ہی نہیں سکتی اور ساری قربانیوں کا خاتمہ ہو گیا، سارے کفارے دے دیے گئے، ساری ہدیے چڑھا دیے گئے صرف اس ایک ذات نے جو کہ آپ کا اور میرا زندہ خدا ہے. اور ابھی جس طرح ہم نے کلام سے پڑھا کہ کسی ایک امت اور قبیلے کے لیے نہیں بلکہ تمام اہل زبان امت قبیلے اور جتنے مذاہب ہیں رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا آباد ہے تب تک ان کی کفارے ہو چکے، ان کی نجات کا بندوبست ہو چکا. بس ضرورت ہے کہ اسے جاننے کی اور اس کے کاموں کو جاننے کی اور پھر جس لائق ہمارا خدا ہے اس کی عزت کرنے کی. پھر آپ بھی یقیناً وہ عزت پائیں گے جو آپ جس کے مستحق ہیں. خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کی عزت کی جائے، خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے بالکل اور اس کی تعظیم اور اس کی تمجید کی جائے. خدا نے ایلی کاہن سے گلہ کیا کہ تو اپنے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے نا. خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ اس سے زیادہ ہم کسی اور کو عزت دیں. کئی لوگ اپنی ذات کو دیتے ہیں، کئی لوگ اپنی جاب کو دیتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے مرتبے کو دیتے ہیں، کئی لوگ اپنی تعلیم کو دیتے ہیں اور کئی لوگ اپنے اور دیگر بہت ساری باتیں. یہاں پہ مجھے حضرت ابراہیم یاد آ گئے کہ جس طرح انہیں خدا نے چن لیا، انہیں آزمایا اور پھر عمر رسیدگی میں انہیں بیٹا دیا اور اس کے بعد پھر آزمایا کہ کہیں اس کی وہ محبت وہ وفاداری مجھ سے کم تو نہیں ہو گئی. تو یہاں پر ناظرین اسے ثابت کیا، بالکل اسے ثابت کیا انہوں نے کہ وہ واقعی پہلے کی طرح ہی ابھی بھی ان کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. بہت میں کہتی ہوں کہ ایسے عظیم ہستیوں کے لیے خدا کا شکر ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں کہ یہ دنیاوی چیزیں جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر خدا کا فیور آپ کے لیے ہے نا تو اس دنیا میں بھی آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو عزت ملتی ہی ملتی ہے. کیونکہ خدا نے جب اس کو کہا نا ایلی کاہن کو کہ اپنے بیٹوں سے، اب کئی دفعہ ہم اپنے بیٹوں کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، ہم اپنی نسل کو، ہم اپنے مرتبے کو. تو اس چیز کا میں تو اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ یہ امتیاز ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا سب چیزوں سے زیادہ اتم ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا وقت اس کا ہے اور ہماری زندگی کا اچھا حصہ. دیکھیں اگر ہم بوڑھے ہو گئے، جوانی کا وقت ہم نے گزار دیا اپنے کاموں میں، بالکل دنیا کمانے میں، کھانے میں، پڑھنے میں. میں اس کے خلاف نہیں، ہمیں کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سب کام ساتھ. مگر یہ بھی لکھا ہے نا کہ جوانی کے ایام جو ہے وہ بیسٹ ہیں خدا کے ساتھ گزارنے کے. وائس میں لکھا ہے آئے جوان اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد، اس کی حقارت بھی نہ کر. بالکل لکھا ہے. اور پھر یہ بھی وائس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر فعل کا تو جو کچھ کرنا ہے کر، ہر فعل کا تجھے ایک دن کیا دینا ہے، حساب بھی دینا ہے نا. تو ہمیں اپنے خدا کو پہلا درجہ اس کا، پھر دوسرے، اس کے بعد سارے درجے آتے ہیں. جتنی عزت خدا کی کرنی پھر اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے. بالکل وہ تو بالکل ہی مختلف ہے. بالکل تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایلی کاہن سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ تو اپنے بیٹوں کو عزت کرتا ہے، تو میرا خیال ہے جتنے ہمارے دیکھنے والے سننے والے وہ جانچیں، وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو یا دوسری چیزوں کو زیادہ عزت تو نہیں دے رہے خدا سے بڑھ کر. تو ایک یہ اس وقت ہمارا ایک سیکھنے کا پہلو یہ بھی ہے. یہاں پر سسٹر کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ کبھی کہہ دینا کہ آپ دعا میں نہیں آئے یا آپ چرچ نہیں گئے، یا دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں کہ آپ اپنی اس عبادت کو مس کیا، تو کہتے ہیں یار یہ بھی تو عبادت ہے. نہیں، ہم اپنے گھر کی ضروریات، بچوں کے، ہم اپنے خاندان کی جو رسپانسبلٹیز ہے، میں چاہوں گی اس پر ذرا سی تھوڑی سی آپ بات کریں. حالانکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن اگر بات آ گئی تو ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی عبادت
عبادت ہے، یہ عبادت نہیں. بچوں کی پرورش کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا ہماری محبت ہے ماں باپ کی. ہمارے کو جاب کرنا، پیسہ کمانا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. اور ہماری کیا ہے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جاب کریں، اپنا کام کریں، یہ ہماری ذمہ. لیکن عبادت عبادت ہے، اور عبادت کے لائق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. ہم کام عبادت نہیں ہے، اور نہ پیسہ کمانا عبادت ہے، نہ بچوں کی پرورش کرنا عبادت ہے. عبادت صرف خدا ہی کو واجب اور مناسب ہے، اور عبادت ہم صرف خدا ہی کی کر سکتے ہیں، کاموں کی ہم عبادت نہیں کر سکتے. عبادت کا مطلب ہے سجدہ ریز ہونا، عبادت کا مطلب ہے اس کی تعظیم کرنا، عبادت کا مطلب ہے اس کے آگے جھک جانا. تو پھر ہم کیسے کاموں کے آگے جھک جائیں؟ تو اس کو ہم بڑا درجہ نہیں دے رہے. اگر ہم اپنی بچوں کے آگے جھک جائیں تو آپ سوچیں کیسے عبادت کے ساتھ ہم کیسے اس کو ملا سکتے ہیں؟ میں تو کہوں گی بالکل نہیں. کسی اور کا کوئی رائے ہو سکتی ہے، پر میرا خیال ہے کہ میری کوئی رائے نہیں. بالکل مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں، مگر لیکن عبادت تو صرف خدا. بالکل، یہ بالکل 110%. اور کہیں نہ میں نے کسی ڈکشنری میں بھی نہیں دیکھا، نہ میں نے کسی مذہبی کتاب میں لکھا کہ کام کرنا عبادت ہے. خدا کی جگہ پر تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. مگر اس کے بعد کس کی عزت کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، کون عزت کے لائق ہے، اور کس کی عزت ہونی چاہیے یا کس کی نہیں ہونی چاہیے، یا بغیر کچھ کیے بھی عزت پا سکتے ہیں، ان سب پر بات کریں گے مگر اگلے پروگرام میں، کیونکہ وقت جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اور مزید گفتگو کریں. جتنی کی ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اگلے پروگرام میں ناظرین پھر ملتے ہیں، اسی وقت اسی جگہ، سسٹر سائرہ سمینہ کے ساتھ. ایک بار پھر آخر میں سسٹر آپ کی نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا. اس کے لیے ایک بار پھر ناظرین ہم سب خداوند کی بھی شکر گزار ہیں. پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.